अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने वाला बनाए। उम्मीद करती हूँ कि सबको नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। नावल की नेक्स्ट एपिसोड शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और छोटा सा कमेंट करना ना भूला करें। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं आज की एपिसोड। इसे लगा जैसे सब थम गया है, हर आवाज़ खामोश हो गई, हवा की रफ्तार कम हुई, इसका दिल चाह वक़्त भी रुक जाए और वो सारी उम्र इन काली आंखों में देखती रहे। सालहे की आंखों में देखते वो पलकें झपकना भूल गई थी। सालहे जबरान इसे मुकम्मल सहर के साथ हिजाब पे छा चुका था। इसने आहिस्ता से हिजाब के चेहरे से हाथ हटाया और इर्द गिर्द देखा। सड़क पे एक दो राहगीर थे और वो कहीं और मसरूफ थे। हिजाब की नज़रें अभी तक इसके चेहरे पर जमी थीं। सालहे ने इसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई तो वो बौखला गई और तेजी से चलने लगी। कहाँ भागी जा रही हो, रुको। सालहे ने इसका हाथ पकड़कर इसका रुख अपनी तरफ कर लिया। मुझे जाने दे, वो बेबसी से बोली। क्यों? सालहे का लहजा धीमा था। बस जाने दे प्लीज़। वो ज़मीन पर नजरें जमाए लब काट रही थी। और न जाने दूँ तो? सालहे ने जेब में हाथ डाला और एक इंतहाई नाजुक सा ब्रेसलेट निकालकर इसकी कलाई में पहनाने लगा। ये क्यों? नहीं, मैं ये नहीं ले सकती, हिजाब ने एहतजाज किया। सालहे ने होंठों पे उंगली रखी और फिर ब्रेसलेट एक क्लिक के साथ बांध दिया। हिजाब की कुल कायनात इसकी कलाई में समा गई थी। इसने ब्रेसलेट पर उंगली फेरी। बहुत अच्छा है। इसके लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई। इस मुस्कुराहट से ज़्यादा अच्छा नहीं है। सालहे ने इसके मुस्कुराते होंठों को देखा तो वो झप गई। चलो, देर हो रही है, मुझे भी मॉल में काम है। सालहे ने ग्लासेस लगाए, दोनों खाली सड़क पर साथ चलने लगे। 10 मिनट की मुसाफत के बाद अब वो मॉल में आ चुके थे। हिजाब एक जगह कपड़े देख रही थी। दिस वन इज़ बेस्ट फॉर यू। सालहे की सरगोशी पर वो जल्दी से मुड़ी। वो हाथ में ऑफ वाइट कलर का ड्रेस लिए खड़ा था जिसका दुपट्टा मैरून कलर में था। हिजाब ने इसके हाथ से ड्रेस लेके देखा और मुस्कुरा के सर हाँ में हिला दिया। वो एक ज्वेलरी शॉप में आए थे। हिजाब ने टॉप्स खरीदे। इसका सारा बिल सालहे ने अदा किया था। हिजाब मना करती रह गई। मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वो जो इसकी कार के आगे चल रही थी, सालहे ने इसे पुकारा। नहीं, मैं चली जाऊंगी, इसने मुड़ते हुए कहा। सालहे ने इसका हाथ पकड़ के एक कार में बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। जब मैं कुछ करने को कहूँ तो मेरी बात मान लिया करो। सालहे के चेहरे पे संजीदगी थी। हिजाब खामोश हो गई। आप मुझे कॉलोनी तक छोड़ दें। थोड़ी देर बाद हिजाब ने आहिस्ता से कहा। क्यों? सालहे ने संजीदगी से पूछा। वो किसी ने देख लिया तो बातें बनेंगी। हिजाब चेहरा झुका गई। अच्छा, ऐसा तो होता है ऐसे कामों में। सालहे के लहजे से शोखी टपकी। कि कैसे कामों में? हिजाब ने इसकी तरफ देखते हुए पूछा। इश्क में। सालहे ने आम से लहजे में कहा और हिजाब का सांस टूट के उभरा। हार्ट बीट मिस हुई। ऐसा किसने कहा आपसे? हिजाब अब सामने देख रही थी। चेहरे पे रंग आकर गुजर रहे थे। तुमने? वो मसरूफ से अंदाज में बोला। मैंने कब कहा? हिजाब को करंट सा लगा। मोहतरमा, आप अल्फाज के इस्तेमाल में एहतियात कर सकती हैं, मगर आपकी आंखें ये सब बता देती हैं। सालहे ने गाड़ी रोकी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हिजाब जिद थी। सालहे ने वहीं बैठे रुख इसकी तरफ किया। मेरी आंखों में देख के कहो। इसकी आंच देते लहजे से हिजाब के हाथ कांपने लगे। मैं क्या कह रही हूँ ना, के बोला मुश्किल हो रहा था। के सालहे की नजरों ने इसके चेहरे का तवाफ किया। कि मुझे। हिजाब का जहन खाली हो गया। क्या बोले? अल्फाज ही डगमग होने लगे थे। इधर मेरी तरफ देखो। सालहे ने इसका चेहरा अपने सामने किया। बोलो कि मुझे गलत लगता है। सालहे ने इसकी आंखों में झांक के कहा। मुझे गलत लगता है। हिजाब ट्रांस की कैफियत में बोली। तुमने मेरे बारे में कहना है कि आपको गलत लगता है। सालहे ने सर झटक के इसे समझाया। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? हिजाब की आंखों में नमी उतर आई तो सालहे जीभ भर के बदमजा हुआ। शिकायती नजरों से इसने हिजाब को देखा। उतरो गाड़ी से, सालहे ने हुक्म सुनाया। क्यों? इसे समझ नहीं आई। कहाँ ना उतरो? सालहे ने फिर से कहा। मैं कहाँ जाऊंगी? हिजाब की आवाज में भी नमी घुल गई थी। हिजाब मोहतरमा,
غور کریں آپ کی کالونی ہے یہ۔ اس نے حجاب کی طرف دیکھا اور حجاب نے جلدی سے باہر دیکھا۔ اوہ ہاں، ہم تو آ گئے۔ اس نے جلدی سے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ گڈ بائے، صالحہ نے پیچھے سے آواز دی، جبکہ حجاب کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ امل نے ابھی فجر کی نماز ادا کی تھی۔ دوپٹہ کھولتے وہ بالکنی میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اچانک چونک گئی۔ بے اختیار نظریں اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان صاف تھا، ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، پہاڑوں کی چوٹیاں بھی واضح تھیں۔ اس کے سنجیدہ سے چہرے پہ بے انتہا خوشی جھلکنے لگی۔ آج سورج طلوع ہوتے لازمی دیکھوں گی، اس نے خود سے کہا۔ کیوں نہ تھوڑا اوپر چلی جاؤں؟ نہیں نہیں، کہیں گم ہوگی تو؟ اچھا، زیادہ اوپر نہیں جاؤں گی، بس جلدی آ جاؤں گی۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتی گھر سے باہر نکلی۔ دوپٹے کو سر پر باندھ کر پیچھے گرایا، خان بابا کی چھڑی اٹھائی اور سیڑھیاں اترنے لگی۔ کالے رنگ کے کپڑوں میں اس کا دھمکتا رنگ آسمان پر پھیلی سرخی کو مات دے رہا تھا۔ اس کے نقوش یہاں کے لوگوں جیسے نہیں تھے، مگر اس حسن کے ساتھ ایسا حلیہ بنائے وہ وادی کی بے نیاز سی خوبصورت دوشیزہ لگ رہی تھی۔ پتھروں پہ نزاکت سے پاؤں جماتے وہ اوپر کی طرف جا رہی تھی۔ وہ سورج نکلنے سے پہلے کم از کم اتنا اوپر جانا چاہتی تھی کہ قدرت کے حسن کو پوری طرح آنکھوں میں سمیٹ سکے۔ وہ کافی اوپر جا چکی تھی جب سورج کی پہلی کرن اس کے پاس پتھر سے ٹکرائی۔ امل نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اتنا حسین منظر! امل ششدر رہ گئی۔ دوہری پربت کی چوٹی تھی، ایک طرف دریائے نیلم کی تھوڑی سی جھلک تھی۔ سورج کی کرن نے زمین پر قدم جمایا تو ایک طرف سے کئی رنگوں کے پرندے اڑتے ہوئے ادھر ادھر پھیلنے لگے۔ امل کے لیے یہ سب بہت نیا تھا۔ وہ ٹرانس کی حالت میں اپنے سامنے پھیلی وادی کے جادو میں جکڑی گئی۔ نظر ہٹانا ناممکن سا تھا۔ نیچے دور دور تک بکھرے گھر، جیسے بچیاں اپنے گڑیا کے لیے چھوٹے چھوٹے گھر بناتی ہیں۔ کہیں کہیں کچھ لوگ گھروں سے باہر نکل رہے تھے، شاید وہ بھی دھوپ کے انتظار میں تھے۔ امل کی نظر ایک طرف پڑی، گلابی رنگ کے لمبے لمبے بے شمار پھول اس سے ذرا فاصلے پر تھے۔ وہ ان کی طرف بڑھی اور وہیں بیٹھ گئی۔ اڑتے پنچھیوں نے رک کے یہ منظر دیکھا اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے۔ وہ کبھی امل کو دیکھتے تو کبھی ان پھولوں کو۔ قدرت کے دونوں شہکاروں کا موازنہ کرنا مشکل تھا۔ وہ تھک کے ان کے اوپر گول گول گھومنے لگے۔ درختوں کی شاخوں نے ہوا کے زور پہ ٹکرا کے سانس چھیڑا۔ امل نے ہاتھ بڑھا کے ایک پھول کو توڑا اور ناک کے قریب کیا۔ اس کی بھینی سی خوشبو امل کی سانسوں کا حصہ بن گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس خوشبو سے انجان تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کے 2 پھول اور توڑے اور انہیں ہاتھوں میں سمیٹ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اف، اتنی دیر ہو گئی، خان بابا ڈھونڈ نہ رہے ہوں۔ وہ جلدی سے نیچے کی طرف بڑھنے لگی۔ ایک طرف اسی پگڈنڈی سے بنی نظر آئی، پہلے اس کا دھیان نہیں گیا تھا، اور اس طرف بڑی اور پتھر پہ پاؤں رکھ کے جیسے ہی پگڈنڈی پہ دوسرا قدم رکھا، اس کا پاؤں مڑ گیا اور اس کا توازن برقرار نہ رہا۔ گلالئی نے کمرے کی کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو بستر میں دب کے لڑکے نے چادر تک موڑ لی۔ موڑ جان! اگر غلط پڑھ دیا نا، چلیں ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں۔ ماں مجھے سونے دو، وہ لڑکا چادر منہ پہ اوڑے بولا۔ سہار دی، صبح ہو چکی ہے۔ گلالئی نے اس کے اوپر سے چادر کھینچی۔ جیسے ہی چادر چہرے سے ہٹی، سورج کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی۔ ایک آنکھ کھول کے اس نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور پھر دونوں آنکھیں کھول دی۔ گرے کلر کی آنکھیں کھولی، وہ حیرانی سے کھڑکی پہ پڑنے والی روشنی کو دیکھ رہا تھا۔ چادر ایک طرف پھینک کے وہ چارپائی پر اٹھ بیٹھا۔ چمکتے بال جن میں بھورے رنگ کا عکس بھی تھا اس کے ماتھے پہ منتشر ہو گئے۔ لو شے، آج مہمان آیا ہے، وہ ماتھے سے بال ہٹاتا ہوا بولا اور اس کا اشارہ سورج کی طرف تھا۔ چپل پہنتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر کا دروازہ کھولنے لگا۔ ویسے ایسے علاقوں میں یہ لوگ کیسے رہتے ہیں نا، جہاں کبھی کبھی سورج نکلتا ہے۔ چپل پہنتے وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر کا دروازہ کھولنے لگا۔ فیروز خانہ، گلالئی نے اسے آواز دی۔ مورجان اب جاگنگ کو جا رہا ہے، اس نے یہ کہا اور یہ کہہ کر فوراً دروازہ بند کیا، کیونکہ اب مورجان کا جوت آنے والا تھا جو ہر روز ناشتہ چھوڑنے پر اس گھر کی رسم تھی۔ سر پر ٹوپی جماتے اس نے لمبی انگڑائی لی اور نکھرے سے اڑنگ کیل کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس کے چہرے پہ ہلکی سی داڑھی تھی جو اس کی وجاہت کو بڑھا رہی تھی۔ گرے آنکھوں میں نیند کی خماری تھی۔ وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا پتھروں پہ چلتا جا رہا تھا۔
تھوڑا اوپر گیا تو ایک دم اس کے قدم تھم گئے۔ او خانہ خراب! سر سے ٹوپی اتارتے وہ اوپر دیکھ کے بولا۔ عمل نیچے گر رہی تھی۔ پگڈنڈی نہ ہونے کی وجہ سے اس کا سر پتھروں سے بچ گیا تھا، مگر اس کا نازک وجود بہت تیزی سے پھسلتا جا رہا تھا۔ فیروز خان اسے دیکھ چکا تھا۔ وہ پتھروں پہ مضبوط قدم جماتا تیزی سے اوپر چڑھنے لگا۔ وہ راستے کے آخری سرے پر پہنچ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ عمل کا سر کسی پتھر سے ٹکراتا، فیروز خان نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے اوپر کی طرف کھینچا اور پگڈنڈی ایک طرف پڑے پتھر کا سہارا لے کر اسے بٹھا دیا۔ عمل آنکھیں کھلی ہونے کے باوجود ہوش و حواس سے بیگانہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے سامنے دیکھنا چاہا، مگر فیروز کے بازو پہ بندھے تویز کے سوا اسے کچھ نہ دیکھ سکا۔ اس کا سر ایک طرف کو ڈھلک گیا۔ یہ تو بے ہوش ہو گیا۔ فیروز خان اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ ایک انجان جوان لڑکی کو وہ کہاں لے کر جاتا؟ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑا کے عمل کا دوپٹہ ڈھونڈا۔ وہ تھوڑا اوپر گرا ہوا تھا۔ فیروز خان فوراً وہاں سے دوپٹہ اٹھا لایا اور عمل کے سر پر ڈالا۔ اب اس کو گھر کیسے لے کے جاؤں؟ فیروز خان یہ صبح صبح کیا بلا گلے پڑ گیا؟ وہ کن پٹی مسل رہا تھا۔ ڈالوں کیا؟ ایک خیال اس کے ذہن کے پردر پر ابھرا۔ نہیں، کسی نے دیکھ لیا تو ہمارے ساتھ اس کا عزت بھی خراب ہوگا۔ وہ سچ میں پریشان تھا۔ پھر آخر ہمت کر کے اس نے دوپٹے سے اس کا چہرہ اچھی طرح ڈھانپ دیا اور اسے بازو پہ اٹھا لیا۔ ادھر ادھر دیکھتے احتیاط سے وہ نیچے اترنے لگا۔ یہ تو دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس کا گھر آبادی سے کافی ہٹ کے تھا۔ اس نے اپنے گھر کے سامنے پہنچ کے ٹانگ مار کے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گیا۔ مور جان ادھر آؤ! عمل کو چارپائی پہ لٹاتے ہوئے اس نے گول الائی کو آواز دی۔ خانہ خراب! یہ تم کس کا لڑکی اٹھا لایا؟ پہلے کیا کم دشمنی ہے؟ فیروز خانہ تم نے کیا کر دیا؟ گل الائی بنا بات سونے سینہ پیٹنے لگی۔ مور جان! اس نے ملامتی نظروں سے دیکھا تو گل الائی نے آگے ہو کر عمل کو دیکھا۔ یہ تو زخمی ہے۔ اس کے بازو سے رستے خون کو دیکھا اس نے فوراً پاس رکھا کپڑا وہاں لپیٹ دیا۔ یہ چوٹی پہ تھا، سمجھ نہیں آیا کہ اسے کہاں لے جاؤں، اس لیے گھر لے آیا۔ فیروز خان نے گل الائی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم نے ٹھیک کیا، پتہ نہیں کہ اس کا لڑکی ہے، اس کا گھر والا پریشان ہوں گے۔ اس نے عمل کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اب کیا کریں؟ فیروز خان اپنی ہی پریشانی میں تھا کہ کسی نے دیکھ نہ لیا ہو۔ اسے اپنی ٹینشن پڑی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر انتظار کرو، شاید کوئی ڈھونڈتا ہوا آ جائے۔ احمد خان یہاں ہوتا تو وہ بتاتا کہ یہ لڑکی کہاں کا ہے۔ گل الائی وہیں سے اٹھتے ہوئے بولی۔ احمد خان کو تو ہم جا کے بلا لائے گا، فیروز خان نے کہا تو گل الائی سر ہلاتے ہوئے پانی لینے چلی گئی۔ فیروز کی نظر عمل کے ہاتھ پر پڑی۔ وہاں ایک کالا دھاگا تھا جو اب کھلنے کے قریب تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر باندھنا چاہا، مگر پھر کچھ سوچ کے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ وہ کوئی فقیرنی تھی جو مسلسل دروازے میں بیٹھی تھی۔ اب تو چلی جا، روٹی بھی دے دی ہے۔ سکینہ بی بی نے اسے مسلسل کھرک کے اندر گھر کے اندر گھورتے ہوئے دیکھا تو جانے کا کہا۔ وہ خاموش رہی۔ ربیہ آپی میں جا رہی ہوں۔ حجاب بیگ کی زپ بند کرتی کمرے سے نکلی تو فقیرنی نے مڑ کر اسے دیکھا۔ حجاب اسے دیکھتے ہوئے باہر نکلنے لگی۔ اپنا دوپٹہ دے، وہ فقیرنی حجاب کے قریب آنے پہ بولی۔ کیوں؟ حجاب نے روک کے پوچھا۔ نہیں حجاب، یہ فقیرنیاں جادو کر دیتی ہیں، مت دینا دوپٹہ۔ اماں نے فوراً حجاب سے کہا۔ حجاب نے ماں کو دیکھا اور پھر ضد میں آ کر دوپٹہ اس فقیرنی کو پکڑا دیا اور وہ کچھ دیر الٹ پلٹ کے دیکھتی رہی اور پھر اسے حجاب پہ اچھال دیا۔ اشارے نہیں سمجھتی؟ اس نے سرگوشی کی۔ کون سے اشارے؟ حجاب کو تجسس ہوا۔ وہی جو اکثر رات کو دیکھتی ہے۔ فقیرنی نے ہنس کے اپنی بات کا لطف اٹھایا۔ حجاب کو وہ کوئی پاگل لگی۔ مطلب کیا ہے؟ کیا کہنا چاہتی ہو؟ حجاب اپن جنبے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تیرے خوابوں کی بات کر رہی ہوں، بہت بھولی ہے، تجھے سمجھ نہیں آتی، نہیں سمجھے گی تو۔ وہ فقیرنی جھومنے لگی۔ حجاب کے چہرے پہ سایہ لہرا گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اب حجاب نے بھی سرگوشی کی۔ یہ چھوڑ، بس اشارے سمجھ، دربار والا تجھے اشارے دیتا ہے، تو کملی سمجھتی نہیں ہے، ہر اشارہ تیرے اگلے قدم کے لیے ہوتا ہے، سمجھ رہی ہے نا؟ اس کی آنکھوں میں غضب اتر آیا تو حجاب ڈر کے پیچھے ہٹی۔ فقیرنی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کو کسی اور شہر بھیج دے، یہاں رہے گی تو دیوانی ہو جائے گی،
جاتے جاتے وہ سکینہ بی بی کو کہہ گئی اور تو سب حیران ہوتے اسے جاتے دیکھتے رہ گئے۔ اگر وہ خواب والا ذکر نہ کرتی تو ایجاب اسے کوئی پاگل ہی سمجھتی۔ وہ دوپٹہ سر پر لینے لگی مگر پھر ڈر کے دوسرا دوپٹہ اوڑھے یونیورسٹی چلی گئی۔ صالحہ کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی۔ ایجاب بہت اداس تھی، اس نے ابھی تک اقرار محبت نہیں کیا تھا مگر وہ سب جانتا تھا۔ مجھے یاد کرو گی؟ وہ دونوں کینٹین میں بیٹھے تھے جب صالحہ نے سوال کیا، آپ دوسرے ملک تھوڑی جا رہے ہیں جو بات نہیں ہوگی؟ ایجاب نے جوس پیتے ہوئے کہا، ہو سکتا ہے چلا جاؤں۔ صالحہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو ایجاب نے فوراً اسے دیکھا۔ کیوں؟ وہ بے چینی چھپا نہ پائی۔ اپنا مستقبل سنوارنا ہے، صالحہ نے مسکرا کر کہا۔ تو صالحہ نے اسے اپنے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا تھا، ورنہ ایجاب یہ سوال ضرور کرتی کہ اپنا بزنس ہوتے ہوئے آپ کو یہ سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سنو، صالحہ کی آواز پہ ایجاب نے پلکیں اٹھا کے اسے دیکھا۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ صالح جبران نے براہ راست سوال کر دیا تھا اور ایجاب سٹ پٹ آ گئی۔ نہیں۔ اس نے نظریں جھکا کے خود کو مصروف ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اپنی ان آنکھوں کو بھی جھوٹ بولنا سکھا دو، صالح نے سنجیدگی سے کہا تو ایجاب شرمندہ ہوگی۔ تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا؟ وہ میز پر ہاتھ رکھتے تھوڑا آگے جھک کے بولا تو ایجاب نظریں چرانے لگی۔ ٹھیک ہے ایجاب ذاکر حسین، تم اب میرا چہرہ اس وقت تک نہیں دیکھ سکو گی جب تک اس بے نام رشتے کو کوئی نام نہیں دے دو گی۔ وہ اچانک غصے میں آ گیا تو صالح جبران، جس کے لیے لڑکیاں ہر وقت پلکیں بچھائے رہتی تھی، اس کے لیے اس کا گریز ناقابل برداشت تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے پسند کرتی ہے مگر اس کی انا کو تسکین صرف ایک اقرار دے سکتا تھا۔ صالح رکیں۔ وہ جانے کے لیے مڑ گیا تو ایجاب پکارتی رہ گئی۔ گلالئی نے عمل کے چہرے پہ پانی کے چھینٹے مارے۔ وہ ذرا سا ہوش میں آئی اور پھر سے بے ہوش ہو گئی۔ اسے چوٹیں زیادہ نہیں آئی تھی مگر ڈر کی وجہ سے وہ ہوش میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ اس کے سر میں تو کوئی چوٹ نہیں آیا۔ گلالئی نے فیروز خان کو دیکھا، دوسری چار پہ بیٹھا ماں کی کاروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ تو میں نے نہیں دیکھا مگر تم دیکھو، شاید کوئی پتھر لگ گیا ہو۔ صبح کا حشاش بشاش ہنستا فیروز خان اس سنجیدہ سے خوبرو فیروز سے بہت مختلف تھا۔ گلالئی نے عمل کے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو اس کے لمبے بال نیچے بکھر گئے۔ فیروز خان کی نظریں ان سیاہ زلفوں میں ایک لمحے کے لیے اٹک گئیں مگر دوسرے ہی لمحے وہ نظروں کا زاویہ بدل چکا تھا۔ نہیں، کوئی زخم تو نہیں ہے، لگتا ہے بچی کا ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہے۔ تم ایک کام کرو نا، احمد خان کے پاس جاؤ، اس کو اس کا حلیہ بتاؤ، اس کو کچھ پتا ہوگا۔ کافی دیر ہونے کی وجہ سے اب گلالئی بھی پریشان تھی۔ فیروز خان سر پر ٹوپی جماتا وہاں سے چلا گیا۔ اس کا رخ اب آبادی کی طرف تھا۔ خان بابا کے گھر کے سامنے احمد خان کچھ اور لڑکوں کے ساتھ پریشان کھڑا تھا۔ خان بابا بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ السلام علیکم خان بابا، اس نے گرمجوشی سے انہیں سلام کیا۔ کیا ہوا احمد، خیریت تو ہے؟ فیروز خان نے احمد خان سے پوچھا۔ بھئی خان بابا کا نواسی آیا ہوا تھا، صبح جب وہ موٹا تو وہ گھر میں نہیں تھا، اب سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کدھر گیا۔ احمد خان کے گلابی چہرے پہ اداسی نظر آ رہی تھی۔ کتنا سا تھا وہ؟ فیروز خان نے دھڑکتے دل کے ساتھ پوچھا۔ 22-23 سال کا تو ہوگا، احمد خان نے اندازہ لگایا۔ فیروز خان خاموش ہو گیا۔ اس نے ایک نظر خان بابا کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھے تھے۔ احمد خان کو اشارے سے ایک طرف بلایا۔ احمد خان، ایک مسئلہ ہو گیا ہے، فیروز خان کن پٹی سے مسلتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا بھائی، مورے جان تو ٹھیک ہے؟ احمد خان اس کے مشکوک انداز کی وجہ سے گھبرا گیا تھا۔ ایک تو تم پوری بات نہیں سنتا، فیروز خان نے اسے گھورا۔ صبح کو چوٹی سے ایک لڑکی ملا، بے ہوش تھا، ہم کو لگتا ہے وہی خان بابا کا نواسی ہے، لیکن ایسے سب کو بتا کہ اس کو جب یہاں لائے گا تو لوگ باتیں کرے گا۔ تم ہمارے ساتھ چلو، اس کو دیکھو، اگر وہی ہے تو تم یہی کہنا کہ تمہیں چوٹی پہ بے ہوش ملا ہے۔ فیروز خان نے ایک سانس میں پورا لاہ عمل ترتیب دے دیا۔ احمد خان منہ کھولے سے دیکھنے لگا۔ منہ بند کرو اور خان بابا سے اجازت لے کے چلو۔ فیروز خان نے احمد خان کو خان بابا کی طرف دھکیلا۔ ہم سوچ رہا ہے کیوں نہ چوٹی پہ دیکھا ایک دفعہ۔ احمد خان ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا۔ نہیں، وہ ادھر کہاں جائے گی اکیلی؟ خان بابا نے نفی کی تو ادھر احمد نے فیروز کو دیکھا۔ ہو سکتا ہے گھومنے چلا گیا ہو، ایک دفعہ دیکھنے میں کیا حرج ہے؟ اب فیروز نے گری آنکھوں میں معصومیت لاتے ہوئے کہا تو خان بابا نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ صالحہ نے کال ریسیو کر کے فون کان سے لگایا۔ ہیلو،
کوئی آواز سنائی نہ دینے پہ اس نے پکارا، السلام علیکم۔ حجاب کی آواز ابھری، اوہ آج عید تو نہیں؟ صالح نے اس پہ چوٹ کی۔ کیوں؟ حجاب نہ سمجھی سے بولی۔ آج تو آپ نے خود اس نہ چیز کو یاد کیا۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنے چہرے پہ گھوم گیا۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا، آگے سے خاموشی چھا گئی۔ آپ ناراض ہو گئے تھے؟ 2 ہفتے ہو گئے آپ یونیورسٹی آئے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آواز ابھری، اچھا پھر؟ صالح نے سنجیدگی سے کہا، میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں۔ ہچکچاتے ہوئے اس نے آخر کہہ ہی دیا۔ صالح کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ وہ کیوں؟ وہ اسے تنگ کرنا چاہتا تھا۔ کیوں کا کیا مطلب؟ حجاب کی آواز میں اداسی گھل گئی۔ نہیں، کل تک تو آپ مجھے کچھ سمجھتی ہی نہیں تھی، اور آج ملنے کی پیشکش؟ حالات ٹھیک تو ہے نا؟ صالح جبران کی آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ وہ چیئر پہ ٹیک لگائے آہستہ سے جھول رہا تھا۔ آپ ملیں گے تو بتا دوں گی۔ حجاب نے بات ختم کی۔ کہاں ملیں گے؟ صالح نے دلچسپی سے پوچھا۔ یہی یونیورسٹی میں، حجاب نے جواب دیا۔ ہاں۔ صالح کے چہرے پہ مایوسی دار آئی۔ ریسٹورنٹ میں ملیں گے، مجھے بھی کچھ باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ صالح اب سنجیدہ تھا۔ نہیں، میں باہر نہیں مل سکتی۔ حجاب نے لب کچلا۔ اب یہ نہ کہنا کہ گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ صالح بدمزہ ہوا تو حجاب خاموش ہوگی۔ 3 گھنٹے بعد اس لگژری ریسٹورنٹ کے نسبتاً ایک گوشے میں وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ حجاب نے بے چینی سے انگلیاں مروڑ رہی تھی، جانے کو اسے ڈر لگ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ کسی مرد سے ایسے مل رہی تھی۔ صالح جبران سامنے بیٹھے دلچسپی سے اس کے چہرے کے اتراؤ چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ میرے ساتھ ہو پھر بھی اتنا ڈر رہی ہو؟ اس نے حجاب کی طرف پانی کا گلاس دکھیلتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ حجاب نے بدوقت مسکرانے کی کوشش کی۔ حجاب ذاکر حسین، میں آپ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ صالح نے اسے ملامتی نظروں سے دیکھا۔ جانتے ہیں تو پھر ایسے کیوں بلایا؟ حجاب نے پرشکوہ نگاہوں سے دیکھا۔ ڈرتی رہو گی تو گھر میں ہماری بات کیسے کرو گی؟ صالح نے سادہ سے انداز میں کہا، اور حجاب کا تو سانس ہی رک گیا۔ اس کا دل چاہا وہ کھلی ہوا میں جا کے جھومے، سب کو بتائے کہ اس کا عشق اسے اتنی آسانی سے عطا کر دیا گیا ہے۔ بھلا عشق میں اتنی آسانی بھی ہوتی ہے؟ وہ حجاب تھی، معصوم سی حجاب۔ اس نے نظریں اٹھا کے دشمن جانہ کو دیکھنا چاہا، مگر پلکیں حیا سے جھک گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی، ہاتھوں میں مفزع کپکپاہٹ تھی۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ صالح کا آنچ دیتا لہجہ حجاب کا سر بھی جھک گیا۔ اب کچھ بولو گی؟ صالح اس کی خاموشی سے بیزار ہوا۔ محبت اظہار کے بعد بھی تو اقرار مانگتی ہے۔ کیا بولوں؟ بہت مشکل سے اس نے لفظ ادا کیے۔ تو میں سمجھوں کہ یہ سب یک طرفہ ہے، اس کو میں انکار سمجھوں؟ صالح نے مسکراہٹ چھپائی۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، وہ بے اختیار بولی، اور پھر صالح کی گہری ہوتی مسکراہٹ دیکھ کر شرمندہ ہو گئی۔ حجاب، صالح نے دھیمے سے پکارا۔ جی؟ حجاب کی پلکیں لرزی۔ مجھ سے محبت کرتی ہو؟ صالح نے سنجیدگی سے پوچھا۔ نہیں۔ یک لفظی جواب آیا تو صالح جبران کے ماتھے پر شکنیں ابھریں۔ عشق کرتی ہوں۔ حجاب نے نظر اٹھا کے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دیوانگی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ صالح کے لیے ان آنکھوں میں دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ جب گھر آئی تو اپنی ہی دھن میں کمرے میں چلی گئی۔ کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی وہ چاند کو ملاحظہ کر رہی تھی۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے بکھرے بالوں کے ساتھ حجاب کسی اور ہی دنیا میں تھی۔ کیا عشق اتنا آسان ہوتا ہے؟ وہ اپنی ڈائری میں لکھ رہی تھی۔ میں نہیں جانتی کیسے، مگر مجھے ان سے عشق ہو گیا ہے۔ سنا تھا عشق لا حاصل ہوتا ہے۔ میں تو ڈرتی رہی کہ وہ بھی میرے لیے کوئی جذبہ رکھتے ہیں یا نہیں۔ آج لگ رہا ہے سارے جہاں کی خوشیاں میرے دامن میں سمٹ آئیں۔ میرا عشق لا حاصل نہیں ہے۔ میں عشق کی انگلی تھامے بہت دور تک جاؤں گی، اپنی منزل تک۔ ساری زندگی جب ان کا نام میرے نام کے ساتھ جڑے گا تو میں ان کے نام سے پہچانی جاؤں گی۔ یہ وہ شیخ چلی کی طرح، انڈے میں سے بچے، بچوں کے پھر آگے مرغیاں، مرغیوں کے پھر انڈے، پھر بچے۔ وہ وہاں تک جو ہے نا وہ آگے کی پلاننگ بھی کر چکی ہے۔ گڈ حجاب صاحبہ۔ ایک عجب سی عقیدت کا احساس ہوتا ہے۔ نظریں ان کے سامنے اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ ان آنکھوں میں اپنے لیے وہی کچھ دیکھوں جو میری آنکھوں میں ان کے لیے ہوتا ہے، مگر میں نہیں دیکھ سکتی۔ اچھا ہی ہے، دیکھ لیا تو شاید پاگل ہو جاؤں گی۔
یہ لکھتے ہوئے وہ ہنس پڑی تھی۔ ماں، بابا، میں آج بہت خوش ہوں۔ دیکھ رہے ہیں آپ کے بعد مجھے پہلی دفعہ اتنی خوشی ملی ہے۔ ماں، کاش آپ ہوتی یہاں، میں آپ کے گلے لگ کے بتاتی آپ کو، آپ مجھے دیکھ کے کتنا خوش ہوتی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ڈائری رکھ کے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ آسمان کالا ہونے لگ گیا تو حجاب نے حیرت سے پلکیں جھپکا کے دوبارہ دیکھا۔ اب ٹھیک تھا، وہ اپنے ہی وہم پر مسکرا دی تھی۔ احمد خان کے جانے پہ عمل کو بہت مشکل سے ہوش آیا تھا۔ فیروز خان نے دوست سے جیب مانگ کے احمد خان کے ساتھ اسے گھر پہنچایا۔ خان بابا کو طے کردہ بات ہی بتائی تھی۔ عمل کو بھی احمد خان نے سمجھا دیا تھا۔ خان بابا نے عمل پہ تھوڑا غصہ کیا تھا اور تاکید کی تھی کہ اگلی دفعہ احمد خان کو ساتھ لے کر جائے۔ آج اس بات کو کافی دن گزر گئے تھے۔ سورج نے پھر سے چہرہ چھپا لیا تھا۔ فیروز خان معمول کے مطابق جاگا تھا۔ پانی پینے کے لیے باہر گیا تو کھڑکی پہ نظر پڑی۔ وہاں کالے رنگ کا دھاگا تھا جس میں 3 کالے موتی پروئے ہوئے تھے۔ وہ پہلی نظر میں پہچان گیا کہ یہ کس کا ہے۔ موری جان، یہ یہاں کیسے آیا؟ فیروز خان نے چولہے کے پاس بیٹھی گللائی کو دھاگا دکھا کے کہا۔ یہ چارپائی پہ پڑا دیکھ ہم نے کچھ دن پہلے تو کھڑکی میں رکھ دیا۔ احمد خان لایا ہوگا، گللائی ہانڈی اتارتے ہوئے بولی۔ فیروز خان نے اسے نظروں کے سامنے کیا۔ نازک سا ہاتھ اس کے تصور میں ابھرا۔ فیروز نے سر کو جھٹکا۔ جانے کس خیال کے تحت اس نے وہ دھاگا اپنے بازو پہ بندھے تویز کے ساتھ باندھ دیا تھا۔ فیروز خان احمد خان کا بڑا بھائی تھا۔ 25 سال عمر تھی اور انٹر تک تعلیم یافتہ تھا۔ ان کا باپ گلریز خان شاید سال میں کبھی گھر آیا ہو۔ فیروز کو نوکری نہیں ملی تھی اور احمد خان کی طرح مزدوری کرنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا۔ گھر کا خرچہ احمد خان کی کمائی سے ہی چلتا تھا۔ آج وہ گھر سے نکلا تو اس کا رخ آبادی کی طرف تھا۔ خان بابا کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے اسے دھاگے کا خیال آ گیا، مگر دوسرے ہی لمحے اپنے خیال کو مسترد کر دیا۔ اچھا تھوڑی لگے گا، ہم ایک دھاگا واپس کرنے ان کے گھر چلا جائے۔ ازلی نہ اناڑے آ گئی، احمد خان کو دے دے گا۔ وہ خود سے باتیں کرتا آگے بڑھ گیا۔ رحیم چچا، کوئی کام ہے؟ سامنے پہنچ کر اس نے ضعیف آدمی سے پوچھا۔ خیر تو ہے فیروز خان، آج تم کام کرنے آئے ہو؟ رحیم چاچا نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ بس چچا، ہم نے سوچا احمد خان چھوٹا ہے، اکیلے گھر کا کام کا سارا ذمہ داری اٹھا رہا ہے، کیوں نہ ہم بھی کر لے۔ فیروز نے اپنی خوبصورت آنکھوں سے ارد گرد دیکھا۔ یہ احمد خان سن لیتا تو صدمے سے انتقال کر جاتا۔ پھر وہی ہوا جس کا اسے ڈر تھا۔ ایک بوری کندھے پہ اٹھائے فیروز خان چائے کی دکان پہ کھڑا تھا جب احمد خان ادھر آ ٹپکا۔ وہی یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ کایا پلٹ کیسے ہوا؟ فیروز خانہ، تم ٹھیک تو ہے؟ تمہارا انٹر کا ڈگری جعلی تو نہیں نکل آیا یا مورے جان نے گھر سے نکال دیا ہے؟ احمد خان طوطے کی طرح شروع ہو چکا تھا۔ فیروز خان نے ضبط سے آنکھیں بند کی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور احمد خان جانتا تھا کہ اب فیروز خان اس کو مارنے کے لیے دوڑے گا۔ احمد خان نے پہلے ہی دوڑ لگا دی اور لمحے کے 1000ویں حصے میں فیروز خان نے اسے جا لیا۔ طوفان تھم چکا تھا۔ سمندر میں خاموشی تھی۔ ناخدا بھی خاموش تھا۔ وہ مجسمہ بھی وہاں نہیں تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اندھیرے میں ڈوبے سمندر کے آس پاس کوئی جزیرہ نہیں تھا۔ جانے کتنا لمبا سفر باقی تھا ابھی۔ سنو، اس نے ناخدا کو پکارا۔ اس نے ہونٹوں پہ انگلی رکھ کر اس کو خاموش کروایا۔ ہم کہاں ہیں؟ وہ پھر بھی خاموش نہ ہوئی۔ تو اس دفعہ ناخدا نے جواب نہ دیا۔ تم کون ہو؟ اس نے ایک اور سوال کیا۔ سامنے ہنوز خاموشی۔ کشتی ڈولنے لگی۔ اس نے ڈر کے ایک طرف سے تھاما اور ناخدا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ واضح نہیں تھا۔ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اپنی دفعہ چلا اٹھی۔ کہا نا خاموش۔ ناخدا نے غصے سے کہا۔ یہ آواز؟ اس کے سر میں درد ہونے لگا۔ مجھے بتاؤ، اپنا چہرہ دکھاؤ مجھے۔ وہ رو پڑی۔ کشتی پھر سے لہروں پہ ڈولنے لگی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ اس ویرانے میں سے پہلی دفعہ خوف آیا تھا۔ پانی کی چھینٹوں سے اس کا دامن تر ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ بہت روکھے لگے۔ میرے بال ایسے تو نہیں ہیں؟ وہ بڑبڑائی۔ ناخدا نے پھر سے ڈانٹا۔
مجھے اپنا چہرہ دکھاؤ۔ وہ آگے بڑھنے لگی۔ وہیں رکو، ناخدا نے گرج کر کہا۔ نہیں، وہ آگے بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ ناخدا کے چہرے تک اس کا ہاتھ پہنچ گیا۔ اس نے کپڑا ہٹا دیا۔ حجاب ایک جھٹکا کھا کر اٹھ بیٹھی۔ ویران آنکھیں، الجھے بال، وہ خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ چہرہ جو اس نے دیکھا بھول چکی تھی، بس اتنا یاد تھا کہ وہ چہرہ انجان نہیں تھا۔ خوف کی لہر پھیل گئی۔ حجاب نے سانس بحال کر کے وہ چہرہ یاد کرنے کی کوشش کری، مگر وہ نہ کر سکی۔ امل گھر کے باہر بنی پتھروں کی روش پر بیٹھی تھی۔ اچانک اس کی نظر اپنے بازو پر گئی۔ یہ کہاں گیا؟ خود کلامی کرتے ہوئے اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر وہ دھاگا یہاں ہوتا تو نظر آتا۔ بیٹا، یہ دھاگا تیرا نصیب جوڑے گا۔ استاد شاکر محمد کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ وہ کیسے؟ 16 سال کی معصوم سی امل نے ان کے ہاتھ سے دھاگا لیتے ہوئے سوال کیا تھا۔ ہمارے خاندانی مرشد تھے ایک، اللہ ان کے درجات بلند کرے۔ وہ سالوں بعد گھر آتے تھے۔ ایک دفعہ جب وہ آئے تو میری بیوی بہت بیمار تھی۔ انہوں نے یہ دھاگا مجھے دیا اور کہا کہ پہن لو۔ میں نے کہا، مرشدی، میری بیوی بیمار ہے، میں تو تندرست ہوں۔ جواب میں کہتے ہیں کہ اب تیری بیوی کا نصیب تو اس سے جڑا ہے، یہ دھاگا اس نصیب کو جوڑے رکھے گا۔ وہ دن گیا اور پھر ہم دونوں میں سے کبھی کسی کو کوئی موذی مرض لاحق نہیں ہوا۔ 1 سال پہلے جب وہ مجھے چھوڑ کر گئی تو اسے کوئی بیماری نہیں تھی، بس اس کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ شاکر محمد مسکرائے۔ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے؟ امل نے دھاگا الٹ پلٹ کر کے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس دنیا میں اتفاق بھی اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں پتر۔ وہ اتفاق بھی اللہ کے حکم سے ہوا تھا۔ میں شاید یقین نہ کرتا اگر زلیخا معجزاتی طور پر ٹھیک نہ ہو جاتی۔ شاکر محمد نے اسے سمجھایا۔ پر یہ تو آپ کے لیے تھا نا، مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ امل نے آخری میں سوال کیا۔ میرے تو ابھی کسی کام کا نہیں، مگر تمہارا نصیب اس سے جڑ سکتا ہے۔ میں مرشد کی نشانی کو محفوظ ہاتھوں میں دینا چاہتا ہوں۔ شاکر محمد کی کہنے کے بعد امل وہ دھاگا اپنی کلائی پر باندھ چکی تھی۔ 3 موتی جگمگا اٹھے تھے۔ امل بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ استاد شاکر محمد مرحوم ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ رہتے ہیں، مگر آج اسے لگا کہ وہ نہیں ہے۔ دل پر بوجھ سا کر رک گیا، آنکھوں میں آنسو ٹھہر گئے۔ کہاں ڈھونڈوں اب میں؟ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس خواب کے بعد وہ ساری رات سو نہیں سکی تھی۔ الجھنیں بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے اس انسان کے چہرے کو یاد کرنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ ناکام رہی۔ صبح انتہائی بیزاری سے تیار ہوتے دیکھ کر سکینہ بی بی وجہ پوچھ بیٹھی۔ بس پھر حجاب نے وہ دم مچایا کہ خدا کی پناہ۔ کچن کے آدھے برتن توڑ چکی تھی، چیخ رہی تھی، اپنے بال نوچ رہی تھی۔ اقصیٰ اور ربیہ ماں کے پیچھے دبک کے خوف سے بہن کی یہ حالت دیکھ رہی تھی۔ عمر اسے پیار سے بلانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر سب ناکام۔ تھوڑی دیر بعد خود ہی حجاب بے ہوش ہو کر گر گئی۔ انہیں آرام کی ضرورت ہے، کسی بات کا شدید سٹریس لے رہی ہیں۔ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے؟ ڈاکٹر نے عمر سے پوچھا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ عمر کو بہت سوچنے کے بعد بھی کچھ یاد نہیں آیا۔ بہرحال آپ ان کا خیال رکھیے اور کوشش کریے کہ انہیں اکیلے نہ بیٹھنے دیں۔ ڈاکٹر نے دعا لکھ دی تھی۔ اگلے روز سب کے منع کرنے کے باوجود وہ یونیورسٹی چلی گئی تھی۔ سارا دن اداس گزرا، مگر صالح کی کال دیکھ کے وہ کھل اٹھی۔ کیا کر رہی ہیں محترمہ؟ صالح کی آواز ابھری تو حجاب کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ بس ابھی فری ہوئی ہوں۔ وہ چاہ کے بھی صالح سے کھل کر بات نہیں کر پاتی تھی۔ میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، آج میرا برتھ ڈے ہے، تم نے تو وش کیا نہیں، میں نے سوچا خود ہی ٹریٹ دے دوں۔ صالح جبران کی ناراضی آواز ابھری۔ اوہ سوری، مجھے پتا۔ آپ بس تیار ہو جاؤ، مل کے معافی مانگ لینا۔ صالح نے فون کاٹ دیا۔ وہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر کھڑی تھی۔ جب صالح کی کار اس کے سامنے آ رکی تو اس کے برابر آگے آ کر بیٹھ گئی۔ گاڑی سٹارٹ ہوئی تھی اور وہ صالح کو برتھ ڈے وش کر رہی تھی کہ اچانک اس کی نظر کار کے سامنے والے حصے پر پڑی، جہاں بہت چھوٹا مگر واضح لکھا تھا، یکبرنی۔ حجاب کے الفاظ دھیمے ہونے لگے، ساری کائنات گردش کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ صالح نے اس کی اڑتی رنگت کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں وہ کیا لکھا ہے؟ اس نے مرے ہاتھوں سے اس لفظ کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کیا لکھا ہے؟ یکبرنی؟ صالح نے مسکرا کے جواب دیا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ حجاب کی کھٹی سی آواز آئی۔ اس کا مطلب I wish I die before you۔ صالح کا دھیان سڑک پہ تھا۔ میں سعودی عرب گیا تھا کچھ سال پہلے، وہاں ایک کیسینو میں کربی جوڑے کو دیکھا۔
لڑکا اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہہ رہا تھا تو مجھے بہت اچھا لگا، تب میں نے یہ یہاں لکھوا لیا۔ صالح اپنے ہی دھن میں بول رہا تھا جبکہ حجاب خاموش ہو گئی۔ ساری سیلیبریشن اس نے بے دھیانی سے گزاری۔ اس کی کم توجہ دیکھ کر صالح کا موڈ بھی خراب ہو چکا تھا۔ واپسی پہ سے گلی کے سامنے اتار کے چلا گیا اور حجاب ڈولتے قدموں سے گھر داخل ہوئی۔ کسی سے بغیر کوئی بات کی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ بہت دیر تک جاگتی رہی۔ کئی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ صرف چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھ لگی اور اس نے جو خواب دیکھا، اسے ہر سوال کا جواب مل گیا۔